अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और आज हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि रमज़ान में करने वाले कौन से अमल हैं जिनकी वजह से हमको बहुत फ़ायदा होगा और इस रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए शेख से इसकी वजाहत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रमज़ान में कौन कौन से अमाल होने चाहिए, उसमें तमहीदन मैं आपको बता दूं कि अमाल ये सारे महीनों के लिए होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अय्याम और कुछ महीने, कुछ सात औक़ात को बड़ा बबरकत बनाया है। जैसे महीनों में सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान का महीना है, दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है या यौमुन नहर जो कुर्बानी का दिन है, और इसी तरह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 अय्याम बड़े मुबारक अय्याम हैं। इसी तरह जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। तो इससे ये नज़रिया नहीं लेना चाहिए कि बस इन्हीं अय्याम में अमल करें और बाकी अय्याम में खामोश बैठ जाएं। इन अय्याम में अपने नेक अमल की रफ़्तार तेज़ कर देनी चाहिए, नेक अमल की रफ़्तार तेज़ कर देनी चाहिए, वरना जो अमल मैं रमज़ान में बताऊंगा गैर रमज़ान में भी उसकी उतनी ही अहमियत है, लेकिन यहाँ पर पेश देना है। जो मुबारक अय्याम है, जैसे रमज़ान के अय्याम हैं, ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं, या जो है जुमा के दिन असर के बाद जो घड़ी आती है जिसमें दुआ करना है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ जुमा के दिन असर के बाद दुआ की जाए। उस दिन उस वक्त खुसूसी एहतमाम किया जाए और ख़ास दुआएँ की जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। तो रमज़ान में अमाल में तेज़ी होनी चाहिए। तो जो मैं ज़िक्र करूँगा इसका मफ़हूम ना ले लें कि दूसरे अय्याम में नहीं करे तो भी चलता है। तो रमज़ान का जो सबसे पहला अमल है वो है रमज़ान के 29 या 30 दिन का रोज़ा रखना। 29 या 30 दिन का रोज़ा रखना, और ये वाजिब है, हर मुसलमान आकिल बालिग़ पर वाजिब है जो रमज़ान के महीने में मुक़ीम हो। हालत सफ़र में इजाज़त दी गई है कि उसकी वो क़स्र कर ले, या इसी तरह है जो नफास की वाली औरतें उसकी क़ज़ा करेंगी। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि रमज़ान के रोज़े की अहमियत इतनी है कि अगर हैज़ वाली औरत है, नफास वाली औरत है, तो उसको नमाज की क़ज़ा नहीं करनी है, लेकिन रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करनी है। इससे हमें मालूम होता है कि रोज़े की बड़ी अहमियत है, रोज़े की बड़ी अहमियत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े या दीगर रोज़ों को इससे पहले की उम्मत पर भी फ़र्ज़ करार दिया था। ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं है, इससे पहले की उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जैसे इससे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ करार दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो पहला अमल रमज़ान के 30 या 29 दिन के रोज़े रखना है, और इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान के महीने के रोज़े रखे ईमान की हालत में और उससे अजर व सवाब की नीयत से, यानी रियाकारी की नीयत से ना हो, तो इसकी बड़ी फजीलत है। तो ये पहला अमल है जो हमें रमज़ान के महीने में रखने चाहिए। तो इस अमल के ताल्लुक़ से कि एक चीज़ बहुत ही आम तौर पर देखी जाती है कि लोग बहुत ही छोटे छोटे एक्सक्यूज़ पर इतने बड़े रोज़े के सवाब से महरूम हो जाते हैं। जैसे कोई ये कहता है कि मुझे कल एग्ज़ाम है, कोई ये कहता है कि जो है मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, हालांकि वो हट्टा कट्टा होता है, खेलता है, कूदता है सब, लेकिन रोज़े के वक्त पे उसको कमज़ोरी याद आ जाती है ना। और किसी का कोई एग्ज़ाम हो गया, जैसे किसी को कोई दावत में जाना हो गया, या फला छोटे छोटे रीज़न्स की वजह से जो है ना लोग इतने बड़े रोज़े छोड़ दे रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज़ में फरमाया, वमन शहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुमहु, जो रमज़ान के महीने को पाले उसे रोज़ा रखना है। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, वल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु ताअमी मिस्कीन, जो रोज़ा नहीं रख सकता है उसके लिए एक मिस्कीन के खाने का फ़िदिया अदा करना है। तो उसमें जो शख्स नहीं रख सकता है, अब नहीं रख सकता है का फ़ैसला कैसे होगा? क्या सब गर्मी है और इंसान जो है बहाने के तौर पर या कमज़ोरी का एहसास दिलाने के तौर पर रोज़ा नहीं रखता है, तो उसका मामला उसके और अल्लाह के दरमियान है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों की हालत को भी जानता है। अल्लाह को इस बात का इल्म है कि क्या शख्स रोज़ा इस वजह से नहीं रख रहा है कि रोज़े की अहमियत नहीं उसके नज़दीक,
یا حقیقت میں وہ بیمار ہے یا اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ریزن جینیون ہو. ریزن جینیون ہونا ہے. اور جینیون ہونے کے بعد بھی اسے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیمار ہے یا طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ دینا ہے. لیکن شیخ یہ بھی دیکھیے آپ کے جنگ بدر ہوئی ہے اور کئی ایسے واقعات آئے ہیں جہاں پر صحابہ نے روزہ رہ کے جنگ بھی لڑی. تو آج کل ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسکیوز بنا کر روزے چھوڑ دے رہے ہیں نا. نہیں, یہ تو میں نے بتایا نا کہ وہ حساب من اللہ. جو شخص جو ہے جان بوجھ کر یا بہانہ کرتا ہے کہ وہ بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, تو اس کا گناہ اسے ہوگا. لیکن کفارہ بھی ادا کرنا ہے اسے. ایک مسکین کا کھانا جو ہے فدیہ کرنا ہے, یہ ضروری ہے. اس سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو رمضان کے روزے کو ایسے نارمل نہیں لے لینا چاہیے کہ تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے یا سخت گرمی کے موسم میں روزہ آ رہا ہے تو سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑا گناہ ہے, چونکہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, یہ بارہا ذکر کیا ہے. لیکن رمضان کے روزے کے تعلق سے بھی بڑی سخت جو ہے وعید آئی ہے. جو شخص رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کی پابندی نہیں کرتا ہے, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر لیتا تو اس کا کفارہ کتنا بڑا کفارہ ہے. 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں آپ عذر سے کام نہیں لے سکتے ہیں, بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں. اور اگر بہانہ بھی بنا رہے تو آپ کو فدیہ ادا کرنا ہے. پھر فدیہ ادا کرنے کے بعد آپ یہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کا روزہ معاف ہو گیا. اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے غفلت اور سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے یا اس کی اہمیت کو کم کر دینے کی وجہ سے, تو آپ اس کے گنہگار بھی ہوں گے, اگرچہ کہ آپ فدیہ ادا کر رہے ہیں. ظاہری طور پر فدیہ ادا کرنا ہوگا, لیکن گناہ بھی آپ کو ملے گا اگر حقیقت میں آپ جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلا عمل. اب دوسرے کی طرف چلتے ہیں. رمضان میں جو دوسرا سب سے اہم عمل ہے وہ قیام اللیل ہے, کیونکہ حدیث میں من صاما و من قاما کہا گیا ہے. من صاما و من قاما, جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرے. قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں قیام اللیل کہتے ہیں رات کی عبادت کو. رات کی عبادت خواہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہو, جس کا میں بھی ذکر کروں گا, یا نماز کی شکل میں ہو. نماز کی شکل میں کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی, جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تہجد کی نماز کو پری پون کرنا چاہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللیل کا اہتمام, جو قیام اللیل رات کو سو کر اٹھنے کے بعد ہے, اصل میں تہجد کا معنی ہوتا ہے کچھ دیر سونا, سو کر بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھنا, جو رات کے آخری 1/3 پہر پہ ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے کیا تاکہ امت مسلمہ کم از کم رمضان میں تہجد کا یا قیام اللیل کا اہتمام کر لے. آپ نے ایک دن نماز پڑھائی, لوگوں کو معلوم ہوا, کچھ صحابہ جمع ہوئے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس جوش و خروش کو اور اس دلچسپی کو دیکھا, تو آپ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس دلچسپی کی وجہ سے, اس جوش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند نہ آ جائے کہ وہ فرض ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسے روک دیا, کس بنا پر, رحم کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا. لیکن صحابہ کرام قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو یعنی شیخ اس پہ ایک اور نقطہ نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ جو قیام اللیل ہوتی ہے, جو تراویح ہوتی ہے, وہی تہجد کی نماز ہوتی ہے نا. دراصل اس میں جو ہے مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللیل کی, جو تہجد آپ ادا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں, آپ نے اسے وقت سے پہلے, تاکہ ساری امت اس کا فائدہ حاصل کر لے, سارے لوگ اس میں شامل ہو سکیں, تو وہی قیام اللیل ہے. یعنی ورنہ حدیث میں کہیں بھی تراویح کا لفظ نہیں ہے, قیام اللیل کا لفظ ہی ہے. بعد میں اس کا نام تراویح دیا گیا کیونکہ اس میں ہر 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد لوگ آرام کرتے تھے, تو اسے جو ہے ایک اچھا نام دیا ہے کہ آرام کرنے والی نماز تراویح. تو یعنی ایک عام آدمی اگر سمجھنا چاہے تو جو تہجد کی نماز عام دنوں میں آتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں, جو تہجد کی نماز رمضان میں آتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں,
اور جو آخری کے 10 دن میں آتی ہے اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اصطلاحاً قیام اللیل ساری نمازوں کو کہا جائے گا جو رات میں ادا کی جاتی ہے، جو رات میں ادا کی جاتی ہے۔ اب اسے آپ تراویح کا نام دیں، قیام اللیل کا نام دیں، جو بھی نام دیں، لیکن حدیث میں قیام اللیل ہی کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ اب لوگ اسے تہجد کا نام دیتے ہیں، قیام اللیل کا نام دیتے ہیں، تراویح کا نام دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی اپنی اصطلاح یا ان کا اپنا اپنا نام ہے۔ لیکن تراویح دراصل تہجد ہی کا دوسرا نام ہے، تو آپ اسے تہجد کہیے، قیام اللیل کہیے، تراویح کہیے، یہ ایک ہی مسمى کے 3 اسماء ہیں، ایک ہی مسمى کے ایک ہی چیز کے 3 اسماء ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرماتے ہوئے رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھے آپ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم تراویح کو اور تہجد کو الگ الگ کر لیں تو کیا ہوگا، گویا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں پہلے تراویح پڑھی یا قیام اللیل کیا، اور پھر رات کے آخری 1/3 میں آپ نے تہجد پڑھی۔ تو کیا ہوگا، اگر مان لیں کہ یہاں آپ نے 11 پڑھی، وہاں 11 پڑھی، یا یہاں 13 پڑھی تو وہاں 13 پڑھی، تو 26 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ جبکہ حضرت عائشہ کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ تہجد جو آپ پر فرض تھی، امت مسلمہ کو اس کا ثواب دلانے کے لیے آپ نے اسے جو ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، چونکہ قیام کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو آپ نے امت کو اس اجر سے محروم نہ کرنے کی وجہ سے کہ امت اس اجر کو بھی پالے، تو رمضان کے ایک مہینے میں آپ نے اسے پہلے ادا کی۔ یہ خلاصہ اور یہ جو ہے صحیح بات ہے۔ جی، تو 2 چیزیں ہم نے دیکھ لی، ایک تو پہلے ہو گیا صوم ہو گیا، روزہ رہیں گے، دوسرا ہو گیا قیام اللیل۔ اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا جو ہے سب سے بہترین عمل جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا، شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کیسے ہوتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی سال انہیں جو ہے دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو ان کی ہمدردی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی جو ہے نصیحت فرمائی۔ خود آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت سخی ہو جاتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں کان اجود من الريح المرسلہ، حدیث کے الفاظ آتے ہیں جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت سے کام لیتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو تیسرا جو سب سے بہترین عمل رمضان کے مہینے میں ہے وہ ہے غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کی جو ہے پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ وہ لوگ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ قمری سال گزرنے کے بعد، اگر وہ سال جو شوال میں پورا ہوتا ہے، ذوالحجہ میں پورا ہوتا ہے، تو اس میں نکالنا چاہیے، لیکن مسلمانوں نے ایک طریقہ بنا لیا، اور یہ میرے حساب سے کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، تاکہ جو ہے قمری مہینہ اگر ہم حساب کریں تو رمضان کا ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں لوگوں کے اندر اویئرنیس رہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اگر کسی کا شوال میں ہوتا ہے تو لوگوں کو تاریخیں آج کل معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ امت مسلمہ نے اس چیز کو اختیار کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہے، کیونکہ الگ الگ دیکھیں گے تو پھر کنفیوژن ہو سکتا ہے، کنفیوژن ہوگا، پراپرٹی کا کتنا ہو گیا، کتنا ہوگا، یہ چیز کا کتنا سال ہو گیا، تو کنفیوژن ہوگا اس میں، پھر کچھ جگہ پہ کم بھی جائے گا، کچھ جگہ پہ زیادہ جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے جس میں لوگ جو ہے مل کر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، تو لوگ جو ہے خیرات اور زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ اس کے بعد عید کا موقع آتا ہے، پھر صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر بھی جو ہے دراصل یہ ایک طرح سے غمخواری اور جو ہے غمگساری اور غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزہ دار جو روزے کی حالت میں چھوٹے موٹے گناہ کر لیتا ہے اس گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور مسکین کے جو ہے غذا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ تیسرا بہترین عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ جو فرض ہے اسے ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ و خیرات غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح روزہ داروں کی افطار کرانا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے
تو اسے بھی اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غمخواری اور جو ہے غمگساری اور جو ہے غریبوں مسکینوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ تیسرا عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب چوتھے کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا عمل جو رمضان کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا، سب سے پہلے اہتمام کیا فرمایا کہ اس کتاب کو سب سے افضل پیغمبر کو دیا جائے، آخری پیغمبر خاتم النبیین۔ تو جس پر اتارا جا رہا ہے وہ بھی خیر البشر ہے، سارے انسان میں سب سے بہترین انسان، ساری انسانیت میں جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہترین بشر کا انتخاب کیا، پھر بہترین مہینے کا، رمضان کا مہینہ سب سے مقدس مہینہ، اس کا انتخاب کیا، پھر اس میں بہترین رات کا، لیلۃ القدر کا، جو قدر کی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، 1000 مہینے کے عبادت کے برابر ہے، اس رات کا اہتمام کیا۔ تو یہ ساری فضیلتیں جمع ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان کے مہینے میں خصوصاً ہمیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قرآن کی تلاوت تو ہمیں ہر دن کرنی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصاً پیس بڑھا دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ کوئی شخص 2 مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں 4 بار ختم کریں، 2 بار ختم کریں، جو بھی مطلب اس کی رفتار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تلاوت کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، اس میں جو ہے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو 5ویں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں عمل جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ادا کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 20 دن اعتکاف کیا، اور اکثر روایتوں میں آخری 10 دن اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کے تعلق سے دراصل اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جو لیلۃ القدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین بتائے گی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی مصلحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اختلاف کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے گئے اور وہ تاریخ بھول گئے۔ تو کچھ بھی مقصد ہو، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس کی تحری میں، اس کو تلاش کرنے میں لوگ زیادہ محنت کریں، زیادہ ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ثواب دینا چاہتا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو ان طاق میں اور طاق راتوں کو پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان جو ہے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، اور یہ اعتکاف کی سب سے بہترین صورت تھی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ 5واں جو ہے عمل ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت تو ثابت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا اسے ضرور جو ہے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا اعتکاف کا ثواب ہے۔ اسی لیے حدیث میں اور قرآن میں کہیں پر بھی اعتکاف کی فضیلت یا اعتکاف کا ثواب کیا ہے ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ انڈائریکٹلی جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے، اور لیلۃ القدر کا ثواب جو 1000 رات مہینے کے برابر ہے، اس کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ یہ 5ویں جو ہے عبادت ہے جو رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ 6ٹھی اور آخری عبادت جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ان کے لیے بھی لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، اور رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، ان راتوں میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک رات ہو سکتا ہے اس سال جو ہے 21ویں رات ہو تو اگلے سال 23ویں ہو، تو اس کے بعد 25ویں ہو۔ بر صغیر میں دیکھا جاتا ہے کہ 27 کو ہی اہم مانا جاتا ہے، اور اکثریت میں لوگ جو ہے 27 کی رات کو ہی جاگتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے دنوں میں جو ہے نا یہ کرتے ہیں، کیئرلیسنس برتتے ہیں اس میں۔ دراصل جو احادیث ہمیں ملتی ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، اس میں جو عمومی احادیث ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے، رمضان کے آخری 10 میں، طاق رات غیر طاق کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ حدیثیں اور خاصیت کے ساتھ آتی ہیں کہ طاق رات میں ہیں۔ پھر اس میں کچھ حدیثوں میں ایسا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سال 27ویں رات کو ہوئی تھی، لیکن دوسری روایت میں 23ویں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے حساب سے
سمجھ لیا کہ 27ویں رات ہوگی اور اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بھی دلیل میری نظر میں نہیں گزری ہے کہ 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں رات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہوئی تھی، بعض روایتوں سے 27ویں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو صرف جو ہے 27ویں رات کا اہتمام کرنا، ہو سکتا ہے کہ آپ پورے عمر میں 40 سال آپ تلاش کیے تو ہو سکتا ہے اس میں 2 یا 3 سالوں میں 27ویں رات ملی ہو، تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جائے، 10 راتوں میں۔ پھر اگر کسی کو 10 راتوں میں اعتکاف بیٹھنے کی مجبوری ہو تو کم از کم جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ 27ویں رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں جو کہ کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے اہم 7 جو نکات شیخ نے جو بیان کیے ہیں اس کو ہم خاص اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے رمضان میں انشاءاللہ، اور اس رمضان کو ہم بہترین سے بہترین طریقے سے استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اللہ ہم کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ بھی اس پر عمل کریں اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔